डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वितर पढ़ने का तरीका जो आमतौर पर था, उसके बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा से फजर तक 11 रकतें पढ़ते, यानी तहज्जुद की रकातें जो थी वो कितनी थी, 11 रकतें। हर 2 रकतों पे सलाम फेरते और 1 रकत वितर पढ़ते, यानी 10 रकतें पढ़ने के बाद 1 रकत अलग से पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी यही तालीम दी। चनाचे इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2-2 रकतें हैं, सलातुल लैली मसना, ये बुखारी की रिवायत है। फ़इज़ा ख़िफ़्त सुब्ह फ़अउतिर बिवाहिदतिन, फिर जब तुम्हें सुबह होने का खतरा हो तो 1 रकत पढ़ लो, और ये तुम्हारी 1 रकत नमाज को ताक बना देगी, यानी वितर कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये मुस्लिम की रिवायत है कि वितर आखिर रात में 1 रकत है। बेसिकली वितर इशा के साथ नहीं है, वितर इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, वितर रात की आखिरी नमाज है, यानी तहज्जुद का हिस्सा है बुनियादी तौर पर। लेकिन जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ते तो वो सहूलत की खातिर फिर रात ही को पढ़ लेते हैं इशा के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रात को नवाफिल पढ़ना शुरू करो तो पहले 2 हल्की रकतें अदा करो। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, मसलन तहियतुल वुजू के 2 नफल आप हल्के से पढ़ लें, ठीक है। वुजू करके तहज्जुद शुरू करने से पहले हल्की रकतें, यानी जिसमें छोटी कोई सूरतें 2 पढ़ के तो उसे आप खत्म कर लें, और नियत में रखें कि आप ये तहियतुल वुजू पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर आप दूसरे नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का क़याम किया, 2 हल्की रकतें पढ़ी, फिर 2 तवील रकतें पढ़ी, फिर उनसे हल्की 2 तवील रकतें पढ़ी, फिर उनसे हल्की 2 तवील रकतें, फिर उनसे हल्की 2 तवील रकतें, फिर उनसे हल्की 2 तवील रकतें, फिर 1 वितर, यानी पहले 2 हल्की रकतें, फिर उसके बाद तवील नमाज, यानी 2 लंबी रकात, फिर उसके बाद हर 2 रकतें जो थी वो पहले से कम होते होते फिर 1 वितर पे आ गया। यानी करने का तो आप कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो इत्तिबा का मामला है ना, कि छोटी छोटी चीजों में फॉलो करना, उसका अपना ही एक मजा है, अपना ही एक लुत्फ है। और ये मुस्लिम की रिवायत है। फिर 1 रकत वितर पढ़ा और ये 13 रकतें हुई। हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रकत वितर पढ़ते, आखिरी 2 रकतों और 1 रकत के दरमियान बातचीत भी करते। यानी अगर वितर आप इस तरह पढ़ रहे हैं कि 2 एक दफा पढ़ के और 1 दफा, तो इसके बीच में सलाम करके बात भी हो सकती। हजरत इब्न उमर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 2 और 1 रकत में सलाम से फसल करते, यानी अगर 3 रकत पढ़ रहे हैं तो 2 पढ़ के सलाम फेर के फिर 1 अलग। हजरत इब्न अब्बास से कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया ने 1 ही वितर पढ़ा है। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया कि उन्होंने दुरुस्त काम किया, वो फकीह और सहाबी हैं। ये बुखारी की रिवायत है। इमाम मरवजी फरमाते हैं कि फसल की 1 रकत वाली अहादीस ज्यादा हैं, यानी इस तरह पढ़ने का तरीका ज्यादा रिवायत हुआ है। किस तरह, यानी 3 रकतें मगरिब की तरह पढ़ने की ममानत है, 3 रकतों में 2 अलग पढ़ के सलाम फेर के और फिर 1 खड़े होकर अलग पढ़ ली। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कभी 7, कभी 9, कभी 11 रकतें पढ़ते थे। ये फर्क क्यों है, कभी 7 पढ़ी तो मतलब क्या है, 6 नफल हुए और 1 वितर हुआ, कभी 9 तो 8 के बाद 1, कभी 11, 10 के बाद 1, ऐसा क्यों था, हमेशा 1 नंबर क्यों नहीं रखा। एक तो इसमें यह कि वसत है, कोई एक लगी बंदी रूटीन नहीं। दूसरी बात ये कि ये भी याद रहे कि नवाफिल में फर्ज के दर्जे में गिनती नहीं पूरी करेंगे आप। अब फर्ज जैसे 4 रकतें, तो आप कभी ये नहीं कर सकते कभी 3 पढ़ ली, कभी 2 पढ़ ली, कभी 1 पढ़ ली, कभी 4 पढ़ ली, कभी 5 पढ़ ली, ये नहीं कर सकते। 4 फर्ज है तो 4 ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, 3 नहीं कर सकते। लेकिन तहज्जुद जो है वो नफल नमाज है, तो उसमें ये भी रिवायत में आता है कभी आप बीमार होते तो बैठ भी जाते थे, ठीक है। हजरत अबू अय्यूब रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर हर मुसलमान पर हक है, बस जो शख्स 5 रकात वितर पढ़ना चाहे तो 5 रकात पढ़े, जो 3 पढ़ना चाहे वो 3 पढ़े, जो 1 पढ़ना चाहे वो 1 पढ़े। ये अबू दाऊद की रिवायत है। यानी इसमें भी वुसअत है, ज्यादा और कम दोनों में चॉइस है, कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुल 13 रकत पढ़ते, इनमें 5 रकत वितर पढ़ते थे, और इन 5 वितरों में किसी रकत में तशहुद के लिए न बैठते मगर आखिर में। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। ये तरीका भी आपसे मालूम होता है, यानी 2 तरीके पता चले ना, एक तो ये कि 2-2-2 पढ़ के और आखिरी रकत 1 अलग, ठीक है। दूसरा क्या है कि 2-2 पढ़ के मसलन 6 पढ़ ली और उसके बाद 5 रकतें मुसलसल बगैर बीच में अत्तहियात पढ़े, ठीक है। तो आप 5 या 7 या 3 या 9 अगर वितर की नियत से पढ़ रहे हैं तो फिर आप किस तरह पढ़ेंगे, बगैर अत्तहियात पढ़े, रकत पे रकत पढ़ते पढ़ते बस आखिरी दफा अत्तहियात पढ़ेंगे।
اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 2 2 کر کے اور آخر میں ایک الگ پڑھ لیں. یہ دونوں طریقے درست ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وتر میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 بار وتر پڑھنا جائز نہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نہ پڑھو، 5 یا 7 وتر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو. یعنی یہ 3 نہ پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ 3 پڑھ ہی نہیں سکتے، اس سے مراد یعنی مغرب کی طرح 3 نہ پڑھو. مغرب میں کیا ہوتا ہے 2 پڑھ کے اتحیات بیٹھ کے پھر بغیر سلام پھیرے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسرا ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اگر 3 آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے تو بیچ کا اتحیات نہ پڑھے، تینوں اکٹھی پڑھ لیں. مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں وتر پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وتر پڑھے، کیونکہ رات کی آخری نماز وتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، یعنی اگر تہجد کی نیت ہے تو پھر وتر صبح پہ چھوڑ دو، لیکن اگر یہ شک ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کہ نہیں تو پڑھ کے سو جاؤ. اور اس صورت میں اگر آپ پھر پڑھ رہے ہیں دوبارہ تو کیا کریں گے، پھر خالی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک رات میں 2 دفعہ نہیں، یعنی رات کو بھی پڑھے پھر سویرے اٹھ کے دوبارہ وتر پڑھے، ایسا نہیں ہوتا. اگر رات کو پڑھ لی ہے تو پڑھ لی ہے، اگر سویرے آنکھ کھل گئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. بعض لوگ اس میں یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں، جس کی میرے پاس ابھی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن سنا ہے میں نے اسی طرح، کہ اگر آپ رات کو وتر پڑھ کے سو گئے تو صبح اٹھ کے پہلے 1 رکعت الگ پڑھ لیں، وہ کیا ہوگی رات کی نماز کو طاق کر دے گی، پھر 2 2 2 پڑھ لیں، پھر آخر میں 1 پڑھ لیں. لیکن اس کی میرے پاس دلیل نہیں ہے سنت سے کوئی، میں نے اس طرح کسی عالم کو کہتے ہوئے سنا تھا. لیکن بہرحال اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کنفیوژن ہو گئی. اسی کنفیوژن سے بچانے کے لیے تو ہمیں ایک آسان طریقہ بتا دیا گیا جو ہماری درسی نصابی سب نماز کے طریقوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 3 وتر پڑھنے کا طریقہ، اور ہم کھٹ سے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی نہ پریشانی ہے نہ کچھ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ورائٹی کیوں ہے؟ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائے استفتاح تھی اس کی کئی ورژنز ملتے ہیں، ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک. کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان صرف ایک لگے بندے گھسے پٹے طریقے سے ایک کام سالوں سال کرتا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مشین بن جاتا ہے. کوئی اس میں شعور نہیں باقی رہتا، کوئی اس میں سوچ سمجھ کا عمل دخل نہیں رہتا. بس آنکھیں بند کی بھی اٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے، آنکھیں نہیں کھول رہے اول سے آخر تک، اور کچھ یاد نہیں کہ کیا پڑھا، وہی قل ھو اللہ پڑھی اور بس بات ختم. نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک شعوری تعلق کا نام ہے، اور اس شعوری تعلق میں اگر آپ ایک دن ایک طریقہ کریں، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، تو اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ ایک نیا پن باقی رہے گا، تمام سنتیں بھی زندہ رہیں گی. آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں بس ایک ہی طریقہ بتا دیا جاتا اور پھر ہم ایک ہی کے ساتھ چپک کے رہ جاتے، اور اس کا نتیجہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نمازیں بے روح ہونے لگتی. اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب بتایا جائے جو واقعی صحیح احادیث کے ساتھ اوتھینٹک سورسز کے ساتھ موجود ہے. یعنی یہ سب چیزیں آپ جا کے بخاری، مسلم، ابو داؤد کی کتابوں میں، کتاب الصلاۃ میں خود بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اسی کتاب ہے نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ عام طور پر جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی تو کوٹ کیا جاتا ہے فلاں کہتی ہیں، وہ سب کچھ میرے نام لگ جاتا ہے. حالانکہ یہ میں نہیں کہتی، یہ موجود ہے کتابوں کے اندر، یا آپ نے کبھی پڑھا نہیں اس لیے پتہ ہی نہیں تو نیا لگتا ہے. تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا کہ اتنی نمازیں آپ پڑھتے تھے، ہر موقع کی نماز، جتنے بھی خاص کوئی اوکیزن آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں، تو ان میں پھر جب آپ نے قرات کے انداز مختلف اختیار کیے، جیسے تہجد کے بارے میں آتا ہے، کبھی سری قرات کی، کبھی جہری کی، کبھی ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے رہے، کبھی 2 رکعتوں میں سورۃ النساء سے لے کر المائدہ تک چلتے گئے، 7.5 پارے چلے گئے. یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ نماز کے اندر ایک جان رہے. کیا یہ ایک حقیقت ہے؟ آپ اگری کریں گے کہ انسان روٹین کا عادی ہو کر ملل کا شکار ہو جاتا ہے، جس کو عام زبان میں بوریت کہتے ہیں، ہوتا ہے نا. اب مثال کے طور پر رکوع کے اذکار ہیں، پتہ شاید آپ کو بھی کہیں پڑھے ہی ہوں، لیکن میں نے جب ان کو ٹرائی کیا، یقین کریں نماز میں ایسا لطف آیا مجھے، کیونکہ ہمیشہ ہم پڑھتے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بس ایک ہی چیز آتی ہے. زیادہ زیادہ ایک اور دعا ہم نے سیکھی ہوئی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر. اس کے علاوہ میں تو نہیں کچھ اور پڑھتی تھی، کہیں ادھر ادھر پڑھا بھی تو اتنا دھیان نہیں دیا. لیکن جب سے مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ اگر بدل بدل کے چیزیں پڑھے تو نماز میں روح پیدا ہوتی ہے، تو میں نے کل ہی یہ ٹرائی کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو ایک عجیب لطف نماز میں محسوس ہوا. تو پہلی تو وہی تسبیح ہے جو سبحان ربی العظیم کی ہے، دوسری وہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تیسری ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور یہ مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی، ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم میں بھی، یعنی کتنی کتابوں نے اس کو روایت کیا. پھر اسی طرح
6 حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئی ہے یہ دعا رکوع کی، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی. اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے لیے اسلام لایا، جھکے ہوئے ہیں تیرے لیے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے اعصاب، سب کچھ تیرے آگے جھکا ہوا ہے. وہ جو 5 منٹ کا رکوع ہے اس میں اگر آپ یہ بار بار تسبیح کریں پھر آپ دیکھیں اپنی کیفیت کہ یا اللہ تیرے آگے جھکا ہوا، میری ہڈیاں بھی جھکی ہوئی ہیں، میرے اعصاب بھی جھکے ہوئے ہیں، میرا سر بھی جھکا ہوا ہے، میری تمام چیزیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ نمازوں میں انشاءاللہ یقینی خشوع پیدا ہوگا. پھر اسی طرح سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، ایک اور تسبیح یہ ہے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. پھر اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. کوئی مشکل نہیں ہے، اگر یہ آتی ہو فجر کی نماز میں 1 پڑھ لیجئے، ظہر میں دوسری، عصر میں تیسری، مغرب میں چوتھی، عشاء میں 5ویں، تہجد میں ایک اور، تو بدل بدل کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی جو تاثیر ہے وہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے اذکار ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. کیونکہ وہ ایک حدیث میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جتنا طویل آپ نے قیام کیا اتنا ہی آپ نے رکوع کیا، اور جتنا طویل رکوع کیا اتنا ہی کھڑے ہو کے دوبارہ قوما کیا. اب کھڑے ہو کر کتنی دفعہ آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن، اس سے تو بات نہیں بنے گی. لیکن جب آپ ذرا اور بہتر طریقے سے حمد و ثنا کریں گے، ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ مسلم میں، نسائی میں اور ابو داؤد میں روایت ہوئی. تو حدیث کے خزانوں میں یہ بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم تک نکل کر آئی نہیں، پھر ہم نے ان سنتوں کو زندہ نہیں کیا، ان کو پڑھا نہیں. تو ضرورت ہے کہ تھوڑی تھوڑی بھی کوشش انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے، اسپیشلی ینگ گرلز. اب جو چیزیں زندگی میں داخل ہو جائیں گی وہ اگلی زندگی میں سہولت کے ساتھ آپ کر پائیں گے. پھر اسی طرح دعائیں قنوت کے 2-3 سیغے، پھر اسی طرح سجدے کی دعائیں، سجدے کی دعاؤں میں بھی اسی طرح یہ جو رکوع کے ہیں ان کے علاوہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. تو یہ سب گر ہیں یا نسخے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بڑھانے کے. پھر اسی طرح ہم جو اتحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی رب جعلنی والی صرف ایک ہی یاد کرتے ہیں، اس میں بھی 2-3 سیغے جو ہیں وہ مسنون کتابوں سے ثابت ہیں. پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں، اور اسی طرح جو دعائیں استفتاح ہے جو ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ صرف یہی نہیں ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم، بلکہ اس کے علاوہ اللہم باعث بینی، یہ بھی دیکھا گیا جن کو اللہم باعث بینی آتا بس وہ پھر اس پہ اٹک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں. اس میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والی دعا بھی ہے. پھر اسی طرح بخشش کی دعا اور اللہم رب جبرائیل و میکائیل، یہ تہجد کی نماز میں استفتاح کی دعا. میں سوچتی ہوں کہ اگر پڑھتے نہیں بھی ہیں تو پتہ تو ہو کہ ایسی دنیا سے چلے جائیں گے کہ اتنی بھی پہچان نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز اور کس کس رنگ میں اپنے رب کو پکارا. کتنے بے خبر ہیں آپ اپنے محبوب سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہمیں سب کو ہے لیکن ان کی پہچان نہیں. کیا کرتے تھے وہ؟ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد کی نماز ہے. فائدہ بتائیے، قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اگلے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور پچھلے صالحین کی بھی روش رہی ہے. اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کیسے؟ شیطان جو انسان کی گدی پر سر پہ 3 گرہیں لگاتا ہے، یعنی اس کے دماغ کو جکڑتا ہے ایک طرح سے، وہ کھل جاتی ہیں گرہیں جب انسان صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایک اچھے نفس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، ورنہ خبیث نفس کے ساتھ اور سست نفسی کے ساتھ انسان دن کا آغاز کرتا ہے. رات کا جب 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو. کیا کہتے ہیں؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں. یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں خصوصی طور پر قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے؟ استغفار. دیکھیں استغفار نہیں ہوتا، باب استفعال کے وزن پر ہے استغفار. استغفار یعنی تہجد کی دعاؤں میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
اور اس کے علاوہ تہجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے. افلا اکون عبدا شکورا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور پھر شوہر کو اٹھاتی ہے، اور نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے. یہ تو تھے فضائل. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے. نمبر 1 اللہ کا ذکر کریں گے. تو ذکر میں کون کون سے ذکر؟ پہلا ذکر اللہ اکبر 10 بار، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو سے پہلے آل عمران کی آخری 11 آیات، اور اس کے بعد چوتھا کلمہ. چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہ مغفر لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کا؟ اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تہجد کی، تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے. تہجد کی دعائے استفتاح کیا ہے؟ تہجد کی دعائے استفتاح، ایک تو ہر نماز کی دعائے استفتاح ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. تو تہجد کی اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن آخر تک. اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوع اور سجود اور قوما اور جلسہ استراحت، 2 سجدوں کے بیچ میں جلسہ، یہ کیسے ہوتے تھے؟ آپ کی قرات تہجد میں کیسی تھی؟ ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے؟ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ تقریباً 7.25 پارے. دوسری روایت میں یہ بات پتہ چلتی ہے. اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو 200 آیات پڑھ لے؟ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں. اس سے ایک نئی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ کے بعد النساء شروع کر دی اور آل عمران بعد میں پڑھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں. قیام اللیل الگ ہے، وتر الگ ہے. آپ اگر قیام اللیل 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور 5 رکعت وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اگر قیام اللیل کے 8 پڑھنا چاہتے ہیں اور 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. وتر ہے، نفل ہے. یعنی وتر ایک سیپریٹ نماز ہے، الگ نماز ہے. جو چاہے 5 پڑھ لے ایٹ اے اسٹریچ، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے ایٹ اے اسٹریچ، جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے نوافل آپ 2 پڑھنا چاہیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھنا چاہیں 4 پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 5 وتر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل 4 پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ آپ پہلے 10-20 نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد وتر. جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے طریقے پر لمبی نماز پڑھیں، لیکن اس کو سنت کے اندر ہی رہنے دیں. قیام اللیل کیا ہے؟ رات کے شروع میں ہو تو تراویح کہلاتا ہے، بعد میں ہو تو تہجد. اگر پہلے پڑھ لیا تو بعد میں تکلف نہ کریں. لیکن اگر آپ 2 وقت میں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری آنکھ نہیں کھلتی، چلو میری نمازیں پتہ نہیں کتنی زندگی میں ضائع ہوئی، کہ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث مجھے بہت ڈراتی ہے. ایون جو لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کی نماز میں سے 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو اس کی نماز میں سے 5واں حصہ ملتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لک من صلاتک ما اقلت منہا، تمہارا اپنی نماز میں اتنا حصہ ہے جس کو تم نے سمجھ کے پڑھا. اقلت یعنی جو تمہاری شعوری نماز تھی. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے نصیب ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں اٹھ ہی گیا ہے رات کو تو آپ اسے کہ نہیں پابندی لگ گئی تمہاری، بس سٹاپ یہی ختم کرو، رات کو تراویح پڑھ چکے اب نفل نہیں، تہجد کے وقت پڑھو، تو نہیں پڑھنے دیں اس کو نفل، کیونکہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے. ایک ہے احسن مسنون طریقہ، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کے بعد. اور ایک یہ ہے ہم جیسے نکمے لوگوں کا کہ جو اتنی ذاتیاں اپنی جان پر اتنے قصور کرتے ہیں، ادھر سے صحیح نہیں پڑی ادھر سے صحیح نہیں پڑی، تو جب جو موقع نصیب ہو پھر اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو ایسی چیزوں پہ لوگوں پہ بہت سختی کر کے انہیں روکے نہ کہ اچھا رات کو پڑھ کے آئے تھے اب پھر تم کیوں کھڑے ہو گئے، رکو یہاں. ایسا نہیں کرے، کرنے دے، نفل ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن سنت بتا دے کہ مسنون کیا ہے. آج کی وتر کی نماز میں سے کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ وتر رات کی آخری نماز ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی، وتر 1 3 5 بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ 9 تک بھی ہو سکتے ہیں. تہجد اور وتر 2 الگ الگ نمازیں. وتر نہ عشاء کی نماز کا حصہ نہ تہجد کی نماز کا حصہ، یہ رات کی آخری نماز ہے. چاہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو تہجد کے بعد پڑھ لیں. کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ درست نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے. انما الاعمال بالنیات. دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے. علم ایسی چیز ہے جو مانگ کر ملتا ہے، جس کے لیے تڑپ ضروری ہے.
تو ہم سب دعا کریں گے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اے اللہ جو کچھ میں سیکھوں مجھے اس کا فائدہ ہو۔ ہم چونکہ حی علی الصلاح کورس کر رہے ہیں، نماز کے طریقے کو دوبارہ سے ایک ایک چیز کو سیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض، سنن، مستحبات، تمام باریکیوں کا ہمیں اچھی طرح علم ہو۔ تو یا رب تو مجھے سکھا دے، مجھے اس سے فائدہ ہو، میری نماز واقعی درست ہو جائے اور پھر میرا عمل قبول ہو جائے، تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے آج میں نے یہ کورس شروع کیا ہے، یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ تیسری چیز استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا۔ علم حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں، لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں اور ان سے توبہ کریں۔ اس وقت میں چند لمحے آپ کو دوں گی، پورے دل سے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، تاکہ جو کام آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، صحت، وقت، ہر اعتبار سے پوری طرح میں اس کو سیکھ سکوں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے، تو ہمارے ہی گناہ ہمیں علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی رکاوٹ آئے، کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل آئے کہ آپ اس علم کو مزید حاصل نہ کر سکیں، تو فوراً کیا کریں؟ استغفار، اور دل سے استغفار۔ چوتھی چیز صبر اور پختہ عزم، ڈٹرمینیشن، کہ میں نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی ہے، میں کر کے چھوڑوں گی انشاءاللہ، کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی۔ مشکلات تو آئیں گی، تکلیف تو ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، یعنی جہاں ہم تکلیف اٹھائیں گے، مشکل ہوگی، وہاں آسانی بھی ہوگی، اس کے فائدے بھی ہوں گے۔ اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھیں گے، جیسے کہ آگے جا کر بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے عزم میں اور پختگی آئے گی۔ ایک قول ہے من ثبت نبت، جو ثابت قدم رہے گا وہ گرو کرے گا، نبت نباتات سے ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرے گا وہ گرو کرے گا۔ مثلا جو پودا زمین میں لگایا جاتا ہے اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ثابت رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر پھل پھول آتے ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ہر لمحہ اس سے فائدے پھوٹتے ہیں، اور مومن تو ہوتا ہی ایک بہترین درخت کی طرح ہے۔ لیکن جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا وہ گرو نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نے لگائے ہوئے درختوں کو دیکھیں، کچھ درخت ہوتے ہیں 1 سال کے بعد لگانے کے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو کافی بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور انہیں کے قریب کچھ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتا ہے وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں۔ تو جو ثابت قدم رہا وہ اگ گیا۔ ومن جد وجد، اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ ومن زرع حصد، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آج انویسٹ کریں گے آپ تو کل اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر ہوتا ہے مشکلات پر جم جانے کا نام۔ نمبر 5، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، قربانی کیجیے اپنے جان، مال، وقت کی، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کے لیے سونا بہت محبوب کام ہو، ظاہر ویکنڈ ہے اور صبح کے وقت سب آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ یہ ساری ہمارے نفس کے لیے محبوب چیزیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہوں
تو چھٹا دن ان کے لیے ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے کہ آج اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنے مرضی کے کام کریں گے. تو اپنے محبوب ترین کام کو چھوڑ کر جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ دراصل کیا ہے؟ اس نیکی کو پانے کی تمنا، خواہش اور کوشش ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اپنے محبوب کام کو نہیں پا سکتے جب تک اس کے لیے محبوب چیز قربان نہ کرو. نمبر 6، لکھنا. اگرچہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اس وقت، تاکہ آپ اپنے قلم کو استعمال کریں. آپ کو اپنا قلم استعمال کرنا ہے. آپ لکھیں گے تو لکھنے سے آپ کا علم پختہ ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا. اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں آیا تھا. جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا، پھر آپ کے قلب مبارک پر ثبت ہوا اور پھر آپ نے آگے کاتبین وحی کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے لکھا. اور یوں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی محفوظ ہوا. تو جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس اپنی لکھائی میں لکھیں، اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کو ہی دہرائیں. نمبر 7، علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے کہ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو. یہ نہیں کہ صرف ویکنڈ پہ جب آنے لگے تو وہ ڈائری کہاں جس میں میں نے پچھلے ہفتے نوٹس بنائے تھے وہ گم ہی گئی، وہ تو بیگ ہی کوئی اور تھا، وہ تو معلوم نہیں کسی بچے نے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ہر ہفتے کا ہفتے بھر میں روزانہ اس کتاب کو کھولنا ہے، اپنے نوٹس کو روزانہ کھولنا ہے. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن ڈیلی ہو. اگر آپ ان باتوں کو، اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کو ہفتے میں 5 دن مزید پڑھ کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی. نمبر 8، دہرائی. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے. اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا. یعنی آپ اس کو ریویو کریں گے تو ہی یہ آپ کے پاس رہے گا، تب یاد رہے گا. نمبر 9، قرآن والوں کے ساتھ جڑنا یا اسی علم والوں کے ساتھ جڑنا. یعنی جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کو اس کورس میں اپنا بڈی بنائیں گے، کہ جس کو آپ سنائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرہ کرے گا. تو یہ اس کورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ایک بڈی ہونا چاہیے. بڈی کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ آپ کا ایک ساتھی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا نہیں سیکھا. جس کے ساتھ آپ اپنے نوٹس بھی شیئر کریں گے، جس کے ساتھ آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں گے، چاہے تو آپ کلاس کے لیول پر اور چاہے تو اپنی کنوینئنس سے، لیکن ہر ایک کو اپنے بڈی کا نام لکھوانا ہوگا. کیونکہ جب تک ہم علم کو انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، علم کا مذاکرہ نہیں کرتے، علم پختہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب آپ علم دیتے تھے اس کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے. مذاکرہ جو ہے وہ علم کی زندگی ہے اور اس سے آپ کو دوسروں تک بات پہنچانے کا بھی ڈھنگ آتا ہے. اگر آپ اپنے ساتھی کو بتانے میں اور صحیح طور پر بتانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے، اپنے کولیگز کے ساتھ. زندگی میں کسی وقت کسی بھی موقع پر آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور جتنوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، کیونکہ اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. ایک بات اگر آپ 30 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ 30 لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہ عمل آپ کا 30 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اپنے عمل کا بھی ثواب اور 30 اور کے عمل کا بھی اجر و ثواب.
تو بول کے شیئر کیجئے یا لکھ کر کیجئے، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن و سنت سے آپ کو چیزیں دی جائیں گی ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں۔ پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ڈیسک ہو، چیئر ہو، مخصوص جگہ ہو تو بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ یکسوئی ہو جاتی، لیکن اگر نہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں، میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار خوش الحانی سے سورۃ الفتح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے عبداللہ بن مغفل نے سنایا، اور پھر انہوں نے آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا اور آپ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کچن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ایون بیڈ پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی موقع ملے علم کو دہراتے رہیں۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ نیت ہوتی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے، اور پھر وہ اس کی عقل، اس کے دل، اس کی روح میں سما جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے دل و دماغ، اس کی روح میں سما جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سوچیں کہ نیت ہوتی کیا ہے، ہم نے کہا ارادہ کرنا۔ یہ ارادہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خیال سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک خیال سے ہوتی ہے، اور وہ خیال انسان کے دل و دماغ اور روح کے اندر سما جاتا ہے، اور وہ پھر ارادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہ ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے، اور اگر ارادہ اچھا نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو وہی ملتا ہے جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں۔ اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ نیت بیسیکلی نوا سے ہے۔ نوا کہتے ہیں گٹلی کو، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ گٹلی کہاں دباتے ہیں؟ زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا نکلتا ہے؟ پودا۔ جس طرح کی گٹلی ہوتی ہے، جس قسم کا بیج ہوتا ہے، اسی قسم کا پودا اگتا ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا۔ اور پھر نیت جو ہے وہ کبھی کسی حاسد حاقد کے بگاڑ سے بگڑتی نہیں، کہ کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں، کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں۔ نہیں، اچھی نیت جو ہوتی ہے پختہ ہوتی، اور یاد رکھیے جو زمین میں گڑا رہتا ہے وہ اگ جاتا ہے۔ جو نیت سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اپنی جگہ پر دل کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان کے عمل میں ڈھل جاتی ہے۔ اور اگر نیت کے اندر بگاڑ، گٹلی خراب ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے صحیح پودا نہیں اگ سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نیت انسان کے لیے قطب نما کی سوئی کی طرح ہے۔ قطب نما معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کمپس کی سوئی کی طرح ہے۔ آپ کمپس کو جتنا مرضی ہلا لیں، ہلا کے رکھیں، کہاں جا کے ٹکے گی اس کی سوئی؟ اپنی سمت پہ جائے گی، وہ ادھر سے نہیں ہلے گی، آپ جتنا مرضی اس کو ہلا دیں۔ سچی نیت والا انسان اس کو جتنا مرضی ہلا دیں، جتنے چاہیں اس کی زندگی میں جھونکے آئیں، زلزلے آئیں، مشکلیں آئیں، ادھر سے ادھر ہو، وہ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوگی کہ میں نے تو یہ کام کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہے پھر؟ رب کا چہرہ چاہنا، رب کی رضا حاصل کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کا قرب پانا، کیونکہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ہماری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا، پکا ارادہ کر لینا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، پکا ارادہ ہے پڑھنے کا یا کچا پکا؟ پکی ہوئی چیز کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کچی پکی کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ کچے پکے علم سے کیا ہوتا ہے اور پکے پکے علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچا پکا علم تو ہمیں ہے نماز کے بارے میں، ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتا۔ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم نے نماز پڑھنی سیکھی ہے، کیا نئی چیز ہے جو ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ابھی تک جس کی جتنی بھی زندگی آپ 30 40 50 60 کے ہیں، ہر ایک کو
نماز کی کسی نہ کسی رکن کی ادائیگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک لاحق ہی رہتا ہے، میں پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، یا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دلیل صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر کے علم حاصل کرے. تو اخلاص نیت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، قیمہ سے مراد امت قیمہ ہے. اب دیکھیے کہ اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ ایسا نہیں کہ چوائس ہے ہماری کہ ہم چاہیں تو نیت خالص کر لیں، چاہے تو نہ کریں. نہیں، کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے. مخلصین لہ الدین حنفاء، دین کو خالص کر کے اور ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر، صرف اللہ ہی کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ تمام عبادات کی قبولیت کی شرط یہی ہے. تو درست نیت سے ہی درست دین حاصل ہوتا ہے، درست عمل ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ نیت جو ہے تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو ہمارے لیے وہی ہے جس کی ہم نیت کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزا فی سبیل اللہ ولم ینوی الا اقالا فلہ ما نوی، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے، ایسے ہی چل پڑے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، یا پھر یہ کہ صرف دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کی، میں جاؤں گا تو وہاں کچھ مال لوٹ کے لے آؤں گا، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. بس دنیا کا ہی تھوڑا سا فائدہ اگر اس کی قسمت میں کچھ ہے تو پھر وہی بس مل جائے گا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ کرے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل قبول کرتا ہے. کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ خالص. دیکھیے آپ جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مثلا دودھ خریدنے جاتے ہیں یا اور اسی طرح کی کوئی فوڈ، تو اس میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ملاوٹ والی کوئی چیز پسند کرتے ہیں یا پھر خالص؟ اب تو آپ دیکھیے کہ آرگینک کا اتنا کریز ہو گیا ہے کہ مہنگی مہنگی سبزیاں اور مہنگی فوڈ خریدی جاتی ہے صرف اس لیے کہ کسی بھی طرح کی کیمیکلز کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، را ہو. تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے خالص چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ اس پانی میں کچھ گندگی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، اس کو کبھی نہیں پیئیں گے. تو پھر اعمال اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو قبول نہیں کرے گا. ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ اس جملے کو غور سے پڑھیے. ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے، ثواب اور شہرت دونوں حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب بھی چاہتا ہے اور نیم اور فیم بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا اور ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو. بس ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اس کی طرف دھیان کرنا، حنفاء. اور پھر صرف عبادات ہی نہیں، باقی بھی سب کام اللہ کی رضا کے لیے. ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 مختلف علاقوں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو، تمہارے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رات کی شروع میں سوتا ہوں، پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے اٹھ جاتا ہوں، اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا میں اسے پڑھتا ہوں. اسی طرح بیداری میں یعنی جب جاگتا ہوں تو اللہ سے جس ثواب کی امید رکھتا ہوں، سونے کی حالت میں بھی اسی کے ثواب کو اسی طرح امیدوار رہتا ہوں. یعنی یہ عربی کے الفاظ زیادہ جامع ہیں. فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، تو میں
اپنی نیند کو بھی اجر کا باعث سمجھتا ہوں جس طرح میں اپنے قیام کو اجر کا باعث سمجھتا ہوں. یعنی کہا کہ میں رات کے ایک حصے میں سوتا ہوں، پھر ایک حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، جتنا اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہوں. اور صرف میں اس تہجد کو ہی عبادت نہیں سمجھتا، میں اپنی نیند کو بھی عبادت سمجھتا ہوں. وہ کیوں؟ نیند کب عبادت بنتی ہے؟ جب اس نیت سے انسان سوتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتار کے دوبارہ عبادت کے لیے فریش ہو کر اٹھوں، میں زیادہ بہتر طور پر صحت حاصل کر کے، یعنی بیماری سے بچ کے، کیونکہ نیند صحت کے لیے بھی تو ضروری ہے نا، تاکہ میں اپنے سارے فرائض کو اچھے سے انجام دے سکوں. تو ایسے میں اس کی نیند بھی عبادت ہو جائے گی. تو نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. لکھ لیجیے یہ بات، اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. سونا ہماری ضرورت ہے، عادت ہے. کسی دنیا کے دین میں سو کر کسی کو کچھ نہیں ملتا، یعنی کوئی سونے کے پیسے نہیں دیتا آپ کو. لیکن سوچئے اس دین کی خوبصورتی کو کہ جس میں اچھی نیت سے اگر آپ سو جائیں تو اس پر بھی آپ کے لیے ریوارڈ ہے. پیسوں کی بات اس لیے میں نے کی کہ ہم ہر چیز کو پیسوں سے ہی ناپتے تولتے ہیں، اس پر کیا ملے، کہ کوئی سونے پر انعام دے جیسے قیام پر انعام دے. تو ہم صرف قیام کو باعث انعام سمجھتے ہیں، نیند کو باعث انعام نہیں سمجھتے. اس سے نیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ سب کا سب عبادت بن جاتا ہے. حضرت عمر کی دعا ہے، اور یہ دعا لکھ لیجئے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے، یعنی میرے سارے کے سارے کام 24/7 سب عبادت ہو، سب نیک ہو، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. میرا کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہ ہو، میرے سارے عمل تیرے لیے ہوں. کبھی ہمیں تو سوچ بھی نہیں آئی کیسی دعا کریں. ہم اپنے لیے کیوں نہیں چاہتے کہ میرے سارے ہی کام عبادت ہو جائیں؟ قیامت کے دن اٹھوں تو سارے کا سارا ہی نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں جائے، اور اس میں سے کچھ بھی لیفٹ سائڈ کے لیے نہ ہو. اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، محبت، دشمنی، دوستی، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین، یا اللہ سارا ہی عبادت بنا دے. لیکن یہ سارے کا سارا عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ جب نیت خالص ہو. کیا؟ وَجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اپنے چہرے کے لیے خالص کر. مومن کے لیے سب سے بڑی ڈیلائٹ اور خوشی اور لذت کی بات یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کے چہرے کو دیکھ پائے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اپنا دیدار کرائے گا، منافقین کو اور دیگر لوگوں کو نہیں. یہ اصل کامیابی ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ. پھر یہ یاد رکھیے کہ نیت میں بگاڑ کا وبال کیا ہے. بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں. ابن المبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے، اور اس میں زیادہ خوف ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ جب چھوٹا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں نیت سنبھالنا، کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب کام بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کا والیوم بڑا ہو جاتا ہے، یا وہ ویسے بڑی نیکی شمار ہوتا ہے، تو اس میں لوگ بھی تعریفیں کر کر کے نیت خراب کر دیتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہجرت والی حدیث. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی اگرچہ نکاح کرنا عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ہے، لیکن اگر آپ بظاہر شو کر رہے ہیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، جو بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اندر مقصد کچھ اور ہے، تو پھر وہ بڑا ریوارڈ نہیں ملے گا. اس کا اجر بس اتنا ہی ملے گا جتنا نکاح کرنے کا ملتا ہے. آپ نے ایک نیک کام کیا، نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے نا، ایک نیکی کا کام ہے. یہ بھی ہمارے دن میں شادی بیاہ بھی ہسبینڈ وائف کا جو پرسنل پرائیویٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ابن المبارک کہتے ہیں کہ کتنے ہی بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ اعمال میں سے تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل حقیر ہو گیا اور بری نیت کی وجہ سے اس کا اجر چلا گیا.
پھر نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کے اجر کا فرق ہو جاتا ہے. مثلاً 2 آدمی ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ایک امام ہوتا ہے اور دوسرا مقتدی، مگر ان دونوں کے نمازوں کے ثواب میں مشرق مغرب کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امام کا ثواب ادنا مقتدی سے بھی کم ہو، کیونکہ وہ اس وقت بہت خوش ہو رہا ہے کہ میری قرات بڑی اچھی ہو اور لوگوں کو میں خوب امپریس کر رہا ہوں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں میری نماز سننے کے لیے. اور نیت کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا. لیکن ایک عام غریب مسکین سا شخص پیچھے چپ کر کے نماز کھڑا پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دل لگائے ہوئے، اس وقت اس کی نماز سب سے اوپر ہو اجر کے اعتبار سے، اور جس کو ہم دیکھ رہے واہ کتنا اچھا انہوں نے کام کیا، جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی، اس کا سارا کچھ ضائع ہو جائے. تو 2 آدمی ایک ہی جگہ ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ سب ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا اجر کا جو گراف ہے وہ اونچا نیچا ہے، نیت کے مطابق، حالات کے مطابق کہ آپ کے حالات کیسے تھے اور اس میں آپ کس طرح پہنچے ہیں یہاں، کتنی مشقتوں کے ساتھ. کسی کے پاس 100 سہولتیں، کسی کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. پھر دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویسے ہی وعید ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی ویسے نماز دھیان سے نہیں پڑھتے، لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت اچھی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ منافقت کی علامت بھی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. اور دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک عمل ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ان ابی سعید الخدری قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قال قلنا بلا فقال الشرك الخفی ان يقوم الرجل يصلي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. صحابہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کب؟ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. آپ اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں پیچھے سے آپ کو آواز آئی کہ کوئی اندر آیا تو آپ ایک دم بالکل اسٹریٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں. یا آپ رکوع کر رہے ہیں تو لمبا سا رکوع کریں، سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ ہی کیے چلے جائیں، کیونکہ جب تک کوئی کمرے میں ہے اس کو میں ثابت کر دوں میں بہت نیک ہوں، گویا اجر اسی نے دینا ہے. لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں نا اپنے آپ کو بھی اور اللہ کو بھی کہ تیرے لیے نماز پڑھیں، حالانکہ پڑھ کسی اور کے لیے رہیں. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اور عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. ایک ہے ہر کام اللہ کے لیے کرنا اور دوسرا ہے اللہ کے لیے کرنا اور ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لینا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. چلیے اب اس کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو. تو اس حصے میں نیت کے اخلاص میں اہم ترین چیز کیا سمجھ میں آئی آپ کو؟ اپنے نوٹس نکالیے، دیکھیے سیکوینس میں کتنے پوائنٹس لکھے آپ نے اور ان کو آپ بے شک دیکھ کے جملہ پڑھ دیجئے، مجھے پتہ چل جائے تاکہ
آپ نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، میرے بولنے کو صحیح سنا ہے اور اسکرین سے صحیح پڑھا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔